السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ پہلے ہم یہ بدایت المجتہد کا سبق مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم صحیح بخاری کی طرف آتے ہیں۔ المسألۃ الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، النہی عن الاقعاء، اقعاء سے ممانعت۔ اقعاء اقعاء جو ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے۔ اقعاء کا لفظ اس پر دو معنی اس کے کیے گئے ہیں، یہ اس کو ذرا سمجھیے گا، غور کیجیے گا۔ ایک منٹ ذرا۔ جی، اقعاء کی دو صورتیں ہیں۔ جس کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس طرح میں ابھی اسکرین آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میں نے نیٹ سے نکالی ہے تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ یہ ہے اقعاء، صورت یہ ہے اقعاء کی۔ یہ دیکھیں، ایڑیاں ایڑیاں کھڑی کر کے، یعنی پاؤں کے بال کھڑا ہو کے اپنے آہ، اپنے جسم کو اس کے اوپر رکھ دینا، ٹھیک ہے۔ ایڑیوں کے بل بیٹھنا، دوسرے لفظوں میں آپ کہیں دو سجدوں کے درمیان ایڑیوں کے بل بیٹھنا، اس کو اقعاء کہتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان ایڑیوں کے بل بیٹھنا، اس کو اقعاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ اقعاء ہے۔ دوسرا اقعاء کی صورت ہے، اس کو کہتے ہیں اقعاء القلب، کتے کی طرح بیٹھنا۔ کتا آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح بیٹھتا ہے، یعنی اپنی جو سرین ہے اس کو زمین پر رکھ کے اپنے دونوں جو پاؤں ہیں اس کو، دونوں جو ٹانگیں ہیں اس کو آگے نکال کے کھڑا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جس طرح کتا بیٹھا ہے اور بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ ہانپتا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ ایک منٹ، شاید اس کی کوئی پکچر نکل آئے اقعاء القلب کی۔ اقعاء القلب کی پکچر ہے، دن نہیں نکلی۔
बहरहाल काउल कल बताया कि जिस तरह कुत्ता बैठता है ना, अपनी सुरीन नीचे रख के अपने दोनों टांगों को आगे से निकाल के उसको खड़ा कर लेना है। ठीक है। जबकि दूसरा जो इकाह है दो सजदों के दरमियान, वो क्या होता है कि अपनी एड़ियों को खड़ा करके अपनी एड़ियों के ऊपर सुरीन को रख देना है। ये इकाउल जलसा इसको कह लें, दो सजदों के दरमियान जो इकाह होता है। अब ये दोनों इकाह, इसके बारे में इसमें थोड़ा इख्तलाफ है। बाकी फी नफसी नमाज के अंदर इकाह मकरूह है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसकी तफसील तरह बयान करता हूँ। अन्नही अनिल इकाह, इकाह से ममानत। इत्तफ़क़ल उलमा अला कराहियति अल इकाई फ़ी सलाती। उलमा का इख्तलाफ है कि नमाज में इकाह ये मकरूह है। लिमा जाअ फ़िल हदीसी मिनन नहयी, क्योंकि हदीस में ममानत आई है कि अय्यो के अर्रजुलु, कि आदमी बैठे, इकाह बैठे फ़ी सलाती ही अपनी नमाज में, कमाइयो के इल कल्ब, जिस तरह के कुत्ता बैठता है, कुत्ते की बैठने की तरह उस हैयत के अंदर बैठे। इससे हदीस के अंदर ममानत आई है। इल्ला, मगर, इल्ला मगर अन्नहुम इख्तलफू, अन्नहुम मुख्तलफू, के लेकिन उनका इख्तलाफ है फुकहा का कि फीमा यदुल्लु अलैहिल इस्म, कि ये लफ्ज़ किस पर दलालत करता है, यानी लफ्ज़ बोला किस हैत पर जाता है। एक आ की तफसीर और ताबीर के अंदर इख्तलाफ है। बाकी फ़ी नफसी ही इस मसला के अंदर सबका इत्तेफाक है कि एक आ नमाज के अंदर ये मकरूह है। अब इका कहते किसे हैं, इसके अंदर इख्तलाफ है। फबाज़ुहुम रआ अन्नल इकाल मनही अन्हु, बाज़ की राय ये है कि जिस इका से मना किया गया है ना, वो क्या है, हुआ जुलूसुर रजुली अला इलियतई फिस्सलाती, कि वो ये है कि आदमी का बैठना अला इलियतई, अपने सुरीन के बल फिस्सलाती नमाज में, नासिबन फ़खिदैही, खड़ी करते हुए अपनी उसको फ़खिदैही, अपनी रानों को खड़ा करते हुए, मिस्लु मिस्ला इकाइल कल्बी वस्सबई, कुत्ते और दरिंदों की बैठने की तरह। कुत्ते और दरिंदे जिस तरह बैठते हैं, जिस कैफियत में बैठते हैं, उसकी तरह नमाज के अंदर बैठना, यानी अपनी स्कीन को नीचे लगाना जमीन पर, और अपनी रानों को और अपनी टांगों को खड़ा कर लेना। तो बास की राय तो ये है। वला खिलाफा बैनहुम, अब फुकहा के दरमियान ये भी इख्तलाफ नहीं है कि अन्ना हाज़िहिल हय्यता, हय्यत, ये जो हैयत है ना, ये जो कैफियत है, लैसत मिन हियात सलाती, ये नमाज की कैफियत में से नहीं है। यानी नमाज में कोई भी रुकन ऐसा नहीं है कि जिसको इस हैयत के साथ अदा किया जाता हो। तो इस पर सबका इत्तेफाक है। बाकी ये है कि अब ये इक़ा, क्या नमाज के अंदर ये वाला इक़ा, उसको इक़ा कहते हैं या नहीं कहते, इसमें इख्तलाफ। बाद ने कहा तो कहते हैं। वक़ौमुन, और एक कौम क्या कहती है कि रअऊ अन्ना मानल इक़ा अल्लज़ी नहा नुही अन्हु, नहा अनहु, कि वो इक़ा के जिससे मना किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या जिससे मना किया गया है, वो कौन सा है, वो अय्यजअला इलियतैहि, वो ये है कि आदमी अपने सुरीन को रखे अला अकीबैहि, अपनी एड़ियों पर, बैन सजदतैनि, दो सजदों के दरमियान, यानी अपनी एड़ियों एड़ियों के बल खड़ा हो, यानी बैठा हो, और अपनी सुरीन को एड़ियों पर रख दे, जिस तरह के हमने तस्वीर में देख लिया। वह यजलिसा, और ये कि बैठे अला सुदूरी कदमई ही, अपने पाँव के पाँव की उंगलियों के बल, ये पाँव के किनारों पर बैठे। यानी जिस तरह सजदा किया जाता है ना, सजदा के अंदर जिस तरह बंदों की पाँव की कैफियत होती है, उसी कैफियत के ऊपर अपनी सुरीन को रख दे, बैठ जाए। ये दूसरा माना इका का किया गया है। वह हुआ मजहब मालिकिन, और ये इमाम मालिक का मजहब है। अब वो कहते हैं कि इस तरह बैठने को इका कहते हैं। ठीक है। अब इका तो नमाज के अंदर मकरू है। अब इस इका कहते किसे हैं, ज़ाहिर है जिसने जो ताबीर इका की है, उसके नज़दीक वो सूरत जो है ना मकरू होगी। ठीक है। बाज़ के नज़दीक इका कहते हैं कि कुत्ते की तरह बैठने को, और बाज़ के नज़दीक कहते हैं इका कहते हैं ये जो दूसरी सूरत है इमाम मालिक वाली,
یعنی دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے کے اندر اپنی ایڑیوں کو کھڑا کر لینا ہے اور ایڑیوں کے اوپر اپنی سرین کو رکھ دینا ہے، یہ کہتے ہیں اکاع ہے، لہٰذا یہ مکروہ ہے نماز کے اندر۔ اور جس نے دوسرا اکاع مراد لیا ہے کتے کی طرح بیٹھنے کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ اکاع جو ہے، دوسرا جو اکاع ہے، یعنی جس کو دوسرے اکاع کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے، وہ جائز ہے، نماز کا حصہ ہے۔ یہ اختلاف ہے۔ اب کہتے ہیں وہ مذہب مالک، امام مالک کا یہی مذہب ہے کہ جو اکاع ممنوع اکاع ہے نا، جو ممنوع اکاع ہے وہ یہی ہے کہ بندہ ایڑیوں کے بل بیٹھے دو سیدوں کے درمیان۔ لما روی عن ابن عمر، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہ ذکر، کہ انہوں نے خود ذکر کیا ہے کہ انہ انما کان یفعل ذلک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، لانہ کان یشتکی قدمہ، کہ آپ کے قدم میں ورم تھا یا قدم کے اندر کوئی مسئلہ تھا، کوئی بیماری تھی۔ یعنی آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ آپ کے قدموں کو کوئی مسئلہ تھا، یا عبداللہ بن عمر اس لیے کرتے، نہیں سوری، انہ ذکر، کہ عبداللہ بن عمر نے خود ذکر کیا کہ انہ انما کان یفعل ذلک، کہ وہ یعنی عبداللہ بن عمر ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ لانہ کان یشتکی قدمہ، کیونکہ ان کے قدم میں مسئلہ ہے، یعنی قدم یا بلکہ دوسری روایت میں یشتکی ہے کہ وہ بیمار ہے، اور یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، آگے اس کا ذکر آئے کبھی۔ اب یہ ہے، ایک یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ اس طرح بیٹھنا جو ہے نا، آگے تفصیلی روایت آئے گی بھی، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو میں بیٹھتا ہوں نا، جس طرح میں بیٹھتا ہوں دو سجدوں کے درمیان ایڑیوں کے بل بیٹھتا ہوں، یہ میں کسی عذر کی وجہ سے بیٹھتا ہوں، ورنہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کا طریقے کے اندر یہ شامل نہیں ہے، یہ مسنون نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل وام ابن عباس، اور جو ابن عبداللہ بن عباس ہیں، فقان یقول، وہ کہا کرتے تھے کہ الاقعاء القدمین فی السجود، تو سجدوں کے اندر یعنی سجدوں کے درمیان، مطلب یہ ہے سجدوں کے درمیان قدموں پر بیٹھنا، یعنی ایڑیوں کے بل بیٹھنا، علی ہذہ الصفۃ، اس کیفیت کے اندر، وہ سنت نبی، وہ تمہارے نبی کی سنت ہے، یعنی آپ کے نبی بھی بیٹھا کرتے تھے۔ خرجہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے، اوپر والی موطا کی ہے اور یہ مسلم کی ہے۔ تو میں بعد میں تطبیق بھی بیان کرتا ہوں۔ بہرحال کہتے ہیں وسبب اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب، فقہا کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وہ تردد اسم الاقعاء المنہی عنہ فی الصلاۃ، کہ اقعاء کا لفظ، کہ جس سے نماز میں منع کیا گیا ہے، جو نماز میں ممنوع اقعاء ہے، اس کا جو لفظ ہے وہ متردد ہے بین ان یدل علی المعنی اللغوی، اسم کے درمیان کہ وہ لغوی معنی پر دلالت کرتا ہے، او یدل علی معنی شرعی، یا کہ وہ شرعی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اب اقعاء کا لغوی معنی مراد ہے یا کہ شرعی معنی مراد ہے؟ ٹھیک ہے، شرعی معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی شرعی معنی پر دلالت کرتا ہے یا لغوی معنی پر؟ اس کا شرعی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، یہ آگے اعلی اعنی، یعنی اعلی حیتن، کہ اس حیت پر دلالت کرتا ہے اقعاء کا لفظ، خصہ الشرع بہذا الاسم، کہ جس کو اس لفظ کے ساتھ خاص کیا ہے شرع نے، یعنی شریعت میں اگر جس کیفیت پر اقعاء کا لفظ بولا گیا ہے وہ مراد ہے، یا کہ جو لغت کے اندر جو اقعاء کا لفظ آتا ہے، اقعاء جس پر بولا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ فمن رعا، جس نے یہ خیال کیا کہ انہ یدل علی المعنی اللغوی، کہ یہ تو لغوی معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اقعاء یعنی جو ممنوع اقعاء ہے یہ وہی ہوگا کہ جو لغت کے اندر ہوگا، یعنی جس لغت کے اندر اقعاء جس کو کہیں گے، جس کیفیت کو کہیں گے، وہ کیفیت نماز کے اندر اختیار کرنا ممنوع ہے، باقی کسی بھی کیفیت کو نماز میں اختیار کرنا ممنوع نہیں ہے۔ تو اب جس نے اس کو لغوی معنی پر دلالت، جس نے یہ سمجھا کہ یہ لغوی معنی پر دلالت کرتا ہے، کالا، اس نے کیا کہا ہے؟ وہ اقعاء القلب، یہ کتے کی طرح بیٹھنا ہے، کیونکہ اقعاء کا لفظ لغت کے اندر ہے کہ جس طرح کتا بیٹھتا ہے، کتے کے بیٹھنے کی کیفیت کو اقعاء کہتے ہیں۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھا نا کہ یہ لغوی معنی یہاں مراد ہے، اس نے کہا ہے کہ نماز کے اندر جس طرح کتا بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، دوسری جو کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ ممنوع اور مکروہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، جس طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ نہیں، امام مالک نہیں، دوسرے فرماتے ہیں۔ ومن رعا، اور جس نے یہ سمجھا کہ انہ یدل علی معنی شرعی، کہ یہ جو اکاع ہے یہ شرعی معنی پر دلالت کرتا ہے، شرعی معنی یعنی شریعت نے جس پر اکاع کا لفظ بولا ہے نا وہ کیا ہے، یہ دیکھیں، والاکاع اکاع کا کس، اکاع کا لفظ جس کیفیت پر بولا گیا ہے نا، یعنی دوسرا جو اکاع کے قدموں کے اوپر بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں یہ شرعی معنی پر دلالت، جس نے یہ سمجھا ہے کہ انہ یدل علی معنی شرعی، کہ یہ شرعی معنی پر دلالت کرتا ہے، قال، اس نے کہا ہے کہ انما ارید بذالک، اس سے مراد لیا گیا ہے احدی حیات الصلاۃ المنہی عنہا، نماز کی ممنوع صورتوں میں سے ایک صورت، نماز کی ممنوع کیفیات میں سے ایک کیفیت مراد لی گئی ہے اقاع سے، ولیما ثبت عن ابن عمر، اور اس وجہ سے بھی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ ان قعود الرجل علی صدور قدمیہ لیس من سنت الصلاۃ، اب یہ وضاحت آ رہی ہے کہ اقاع جو ہے شرعی معنی اس کا یہ آ رہا ہے کہ ان قعود الرجل علی صدور قدمیہ، کہ آدمی کا بیٹھنا اپنے قدموں کے بل، لیس من سنت الصلاۃ، یہ نماز کی سنت میں سے نہیں ہے، نماز کے طریقہ کار میں سے نہیں ہے، یہ تو مجبوری کی صورت میں ہے۔ وسابق الی اعتقادیہ، اور کہتے ہیں پیچھے گزر چکا ہے کہ الی اعتقادیہ، ابن عمر کا نظریہ گزر چکا ہے پیچھے کہ ان هذه الهیۃ، کہ یہ جو کیفیت ہے، جس طرح عبداللہ بن عمر بیٹھتے تھے مجبوری میں، یہ جو کیفیت ہے نا، ہی التی ارید بالاقاع المنہی عنہ، کہتے ہیں یہی مراد ہے اقاع سے، اس اقاع سے منہی عنہ جس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کا یہ اعتقاد گزر چکا ہے پیچھے، کہتے ہیں اب یہ جو ہے نا وہذا ضعیف، یہ ابن رشد کہتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے نا یہ ضعیف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو بلا وجہ ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ شرعی معنی اس کا یہ ہے اقاع کا، اور پیچھے والا جو ہے لغوی معنی ہے، کہتے ہیں یہ تقسیم ہی ضعیف ہے، تقسیم ہی یہ کمزور ہے، فإن اب اس وجہ کیا ہے کہ تقسیم کمزور اس لیے ہے کہ کیونکہ پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اس کا معنی شرعی ہے، ٹھیک ہے، فإن الاسماء التي کو، وہ الفاظ التي لم تثبت لها معان شرعیت، کہ جس کے لیے شرعی معنی ثابت ہی نہ ہو، ابھی جس کے لیے شرعی معنی ثابت نہ ہو، یجب ان تحمل علی المعنی اللغوی، اس میں واجب ہوتا ہے کہ اس کو لغوی معنی پر معمول کیا جائے، یعنی جن الفاظ کے کوئی شرعی معنی متعین نہیں کیے گئے، یعنی اس کو شرعی معنی اس کا متعین نہیں کیا گیا، اس کو ہم پھر لغوی معنی پر ہی معمول کریں گے کہ لغت میں اس کو کیا کہتے ہیں، جب تک کہ شریعت اس کا معنی متعین نہیں کر دیتی تب تک ہمیں اجازت ہے کہ ہم لغوی معنی پر ہی اس کو معمول کریں گے، یعنی لغت جہاں تک اس کو معنی اس کا معنی اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے، ہم اس کو لغت کے معنی پر ہی معمول کریں گے، حد یعنی تب تک ہم اس کو محمول کریں گے، یجب ان تحمل علی المعنی شرعی، واجب ہے ان الفاظ کو محمول کرنا علی المعنی لغوی، لغوی معنی پر، حتی یثبت لها معنی شرعی، حتیٰ کہ اس کے لیے ثابت ہو جائے کوئی شرعی معنی، یعنی جب تک اس کے لیے کوئی شرعی حد مقرر نہیں کی جاتی اس وقت تک ہم اس کو لغوی معنی پر ہی معمول کریں گے، بخلاف الامر فی الاسماء التی، اب یہ معاملہ اس معاملے کے برخلاف ہے، یعنی اس کے برعکس، دوسرے لفظ میں اس کا ترجمہ یہ کریں گے بخلاف الامر، اس کے برعکس معاملہ فی الاسماء التی، ان اسماء ان الفاظ کے بارے میں ہوتا ہے، تثبت لها معان شرعیت، جن کے لیے شرعی معنی ثابت ہوں، یعنی وہ الفاظ کے جن کے معنی شریعت نے ثابت کر دیے ہیں، اس کے اندر ہم پھر لغت کی طرف نہیں جائیں گے، آنی یعنی انہ یجب ان یحمل علی المعانی الشرعی، کہتے ہیں اس صورت کے اندر جب شریعت نے معنی متعین کر دیا کسی لفظ کا تو پھر اس میں صورت میں واجب ہے ان یحمل علی المعانی شرعیتی، اس کو شرعی معنی پر ہی معمول کیا جائے گا، حتی یدل الدلیل علی المعنی اللغوی، یہاں تک کہ کوئی دلیل قائم ہو جائے اس کے لغوی معنی کے اوپر، ٹھیک ہے، جب ایک لفظ کو شریعت نے کوئی معنی دیا ہے، کوئی اس کا مفہوم بیان کیا ہے، تب اس کو وہی معنی دیا جائے گا ہر جگہ پہ شریعت کے معاملے میں، یہاں تک کہ
کوئی دلیل آ جائے الگ سے کہ یہاں اس کا معنی شرعی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا معنی یہاں لغوی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ یہ معنی اس کا لغوی اور یہ شرعی، کہتے ہیں یہ تو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شرعی معنی اس کا صرف اس کا شرعی معنی ہی آیا ہے، کہتے ہیں یہ بھی ابھی ثابت کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ انہ قد آرزا، اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں دوسری وجہ بھی یہ بھی ہے کہ انہ قد آرزا حدیث ابن عمر فی ذالک، کہتے ہیں اس بارے میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے وہ معارض ہے حدیث ابن عباس، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اقعاء ہے، یعنی جو نماز کے اندر صدور قدمین پر بیٹھنا ہے، یہ نماز کا حصہ ہی نہیں ہے، اصلاً یہ تو میں مجبوری کی صورت میں کرتا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، ورنہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، لیسا سنت، لیسا یہ سنت تمہارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اس کے برعکس عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں کہ یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ اصلاً تو یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اصلاً تو یہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بیٹھتے تھے، اصلاً تو یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے تو وہ اس طرح بیٹھ سکتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ عبداللہ بن عباس نے جب دیکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، انہوں نے، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجبوری کی صورت میں بیٹھے ہوں گے، تو انہوں نے اس کو جو ہے نا، سنت ظاہر ہے، سنت تو پھر ہے، مجبوری کی صورت میں سنت ہے، جس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار زانو ہو کر نماز پڑھائی ہے، چار زانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں نماز کے اندر مجبوری میں، جماعت بھی کروائی ہے، تو یہ سنت ہے یہ بھی، یعنی وہ بیماری اور مجبوری کی سنت ہے نا وہ، تو یہ بھی بیماری اور مجبوری کی سنت ہے کہ بندہ دو سجدوں کے درمیان یا پورے تشہد کے اندر ہی بندہ اس کے بال بیٹھا رہے، ایڑیوں کے بال بیٹھا رہے، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ باقی اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ بھی نماز کا ایک طریقہ ہے، تو پھر اگر وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کو بیٹھ جاتا ہے تو وہ ممنوع نہیں ہے، لیکن جو دوسرا اقاع ہے، اقاع القلب، وہ بالاتفاق ممنوع ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اقاع القلب نماز کا طریقہ نہیں، کیونکہ وہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ نماز کی کوئی بھی ثابت حیتوں میں سے نہیں ہے، یعنی حدیث کے اندر جو نماز کے طریقہ کار، نماز کی حیتیں آئی ہیں نا، کہ بیٹھنا اس طرح ہے، رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، یہ جو حیات ہے نا، کیفیات ہیں، ان میں سے کہیں بھی کسی بھی حدیث کے اندر اس کیفیت کو ذکر نہیں کیا گیا کہ نماز کے اس حصہ کے اندر اس طرح بیٹھا جائے گا، یہ کہیں بھی نہیں آیا، تو لہٰذا جب نہیں اس کا حصہ آیا تو اس طرح بیٹھے گا اگر کوئی تو پھر وہ ممنوع عمل کرے گا، وہ مکروہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ باقی رہے گا دوسرا مسئلہ، اقاء علی صدور قدم، تو اس کے بارے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مجبوری کی صورت میں اگر کوئی ہے وہ بیٹھ جائے، زیادہ محتاط یہ عمل ہے، باقی جو متواتر اور عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو نیچے جس طرح بیٹھا جاتا ہے عام طریقہ، یعنی پہلے تشہد کے اندر جس طرح بیٹھا جاتا ہے اسی طرح بیٹھتے تھے، تو یہی درست ہے۔ اور جو ایڑیوں کے بل بیٹھنا، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، کہ انہوں نے، اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو قول ہے نا، یہ دیکھیں، یہ موطا امام مالک کا، کہ مغیرہ بن حکیم یہ بیان کرتے ہیں کہ انہ رعا عبداللہ بن عمر، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یرجو فی سجدتین فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، کہ وہ دو سجدوں کے درمیان نماز میں اپنے قدموں کے بل بیٹھتے تھے، فلمن صرفا، جب نماز سے فارغ ہوئے نا، ذکر لہ ذالک، تو مغیرہ بن حکیم نے ان سے یہ ذکر کیا، فقال، تو انہوں نے فرمایا کہ انہا لیس سنت الصلاۃ، یہ نماز کی طریقہ نہیں ہے، یہ جو میں بیٹھا ہوں نا، انما افعل ھذا، میں نے تو یہ ایسا اس لیے کیا ہے کہ من اجل انی اشتکی، کیونکہ میں بیمار ہوں، میں نے اپنی بیماری کی وجہ سے میرے پاؤں میں مسئلہ ہے، اس طرح آج کل گھٹنوں اور پاؤں کا مسئلہ ہے نا، نارمل ہوتا رہتا ہے ہر ایک کو، تو وہ اگر بیٹھ جاتا ہے اس طرح تو حرج نہیں ہے، باقی یہ نماز کا باقاعدہ طریقہ نہیں ہے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو باقی عبداللہ بن عباس جو کہہ رہے ہیں کہ سنت، تو وہ مجبوری کی جو سنت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ
اس پر محمول کر دیں گے۔ باقی اگر کوئی سنت سمجھتے ہوئے اس کو کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے بہرحال، کیونکہ دونوں طرف معاملہ برابر برابر ہے۔ گرچہ اس کو ترجیح حاصل ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ وہ خود بھی بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز کا مکمل طریقہ نہیں ہے باقاعدہ، لیکن یہ مجبوری کی صورت کے اندر ہے۔ جی واللہ اعلم۔ اس پہ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ شریعت میں تطبیق کرنا کیا ضروری عمل ہے؟ جیسے اگر فقہا کی رائے میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحابہ کی رائے ایک ہے، تو ہم اس کو یوں بھی ہیں کہ بھئی اس حوالے سے ریفرنسز اور یہ رائے اس کے برعکس ہم نے جو جملے کہی نہیں ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس نے تو یہ بات نہیں کی کہ یہ مجبوری کی سنت ہے، تو یہ مان رہے ہیں، تو شیخ صاحب کہ اس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں نا، تو کون سا پہلو آپ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے کہ ضروری ہے کہ ہم تطبیق ہی کریں؟ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی رائے ہے، انسٹیٹ کہ ہم اس کو ایکسپلین کریں۔ میں اس میں ذرا سا پوچھنا کہ ایسے معاملات میں بعض احادیث میں آ جاتا ہے کہ ایک کی رائے یہ ہے، ایک کی رائے یہ ہے، تو اس میں بہت سے علماء تطبیق بھی کرتے ہیں اور بہت سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان دونوں کی رائے ہیں، اور جو ہے وہ ہمارا عمل اس پر ہے۔ جیسے اب تطبیق اگر نہیں دی جائیں گے، ایک بندے کو ایک رائے کو لے لیا جائے گا، ایک کو چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ بھی تو ہم کس بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم کسی بنیاد پر چھوڑیں گے نا۔ دیکھیں سب سے پہلے ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر دو حدیثیں آ جائیں، دو قرآن کی آیتیں آ جائیں، تو ایک قرآن کی آیت ہو، ایک حدیث ہو، اس میں سب سے پہلا عمل جو ہے نا، یہ بالاتفاق سب کے یہاں پر سب سے پہلا عمل وہ تطبیق ہوتا ہے۔ صحابہ کے اندر بھی یہ چیز تھی، یاد رکھیں، صحابہ بھی تطبیقیں دیا کرتے تھے۔ اگر اس کو آپ اس مسئلے کو اگر کھولیں تو تطبیقیں صحابہ کے اندر بھی تھیں۔ وہ بیان کرتے تھے کہ وہ عمل اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے، یہ چیزیں صحابہ کے اندر بھی تھیں۔ تو تطبیق تو ایک جو ہے نا، یہ سب کے ہاں کہہ لیں کہ اب یعنی تطبیق کے جائز ہونے میں سب کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تطبیق تو ہے۔ دو معارض چیزیں ہیں، اس میں معنی کو متعین کر کے ہم اس کو کہہ دیں گے۔ بس اوقات ایک بات مجمل ہوتی ہے نا، ایک بات مجمل ہوتی ہے، دوسری بات بھی مجمل ہوتی ہے۔ اب تیسری کوئی ہمیں ایسی جو ہے نا کیوں مل جاتا ہے کہ جس سے ہم جو ہے نا دونوں کے مجمل بیانات کو متعین کر سکیں، تاکہ ساری کی ساری چیزوں پر عمل ہو جائے، ساری باتوں پر عمل ہو جائے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے فقہی، جو ہے نا اس کو فقہی طریقہ کار کہتے ہیں۔ کچھ ہماری چیزوں کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ تطبیق دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو بلکہ ان کو دیکھنا، وزن تولنا ہے نا، کہ کیا وہ تول میں برابر ہے۔ وہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت ضعیف ہے اور ایک صحیح ہے، تو ان میں تطبیق کی صورت ہی نہیں بنتی نا، کیونکہ وہ اس کے برابر نہیں ہے، یعنی قبولیت کے اندر برابر نہیں ہوئی۔ ایک قبول ہے اور ایک مردود ہے، تو پہلے تو وہ دونوں قبول ہوں، جس طرح دو قرآن کی آیتیں ہو جائیں، دو صحیح احادیث ہو گئیں، دو صحیح روایات ہوں۔ اب وہ جب وہ برابر ہو گئی ہیں، اب ان میں تطبیق ہم نے دینی ہے، تطبیق کی صورت نہیں بنتی، کوئی بات نہیں بن رہی۔ اس کے بعد پھر اگلے معاملات کی طرف جانا ہے کہ پھر ہم نے راجے مرجو کرنا ہے کہ کس کی بات اقرب ہے اور کس کی بات ابعد ہے، کس کی بات ہمیں بہتر لگ رہی ہے اور کس کی بات بہتر نہیں لگ رہی، کس کے طرف زیادہ لوگ ہیں، کس کی طرف کم لوگ ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے بعد میں، یہ تیسرا سٹیپ ہے، بلکہ دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلی سٹیپ جو ہے نا وہ تطبیق ہی ہوتا ہے۔ تطبیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی طرف سے بات ایڈ کر رہے ہیں، ہم تو ان دونوں کی باتوں کو ایک دوسرے کے قریب کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ بات جو ہے نا وہ ہمیں چھوڑنے کی بجائے دونوں کی بات کو لے لیا جائے۔ ہاں، اگر کہیں ایسی صورت نہیں بنتی اور ایک دونوں کو تطبیق دینے سے بات خراب ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر راجع مرجوع والا موقف جو ہے نا وہ موجود ہے، اور اس کی پر اپنے اصول و ضوابط، ہر ایک کے اس کے اندر اختلافات ہیں، پھر اپنے اپنے قواعد ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تطبیق کی کے جائز ہونے میں سب کا اتفاق ہے، آگے اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر جو ہے نا اختلاف ہو جاتا ہے، کسی نے تطبیق کسی طرح دی ہوتی ہے، کسی نے کسی طرح دی ہوتی ہے۔
وہ اس کا، کیونکہ یہ اجتہادی سا معاملہ ہوتا ہے تطبیق دینا، یاد رکھیں، تطبیق جو ہے نا یہ اجتہادی معاملہ ہوتا ہے، اور اس اجتہاد کی اجازت ہے ہر صاحب فراست کو، ہر صاحب علم کو تطبیق کی اجازت ہے۔ اس طرح صحابہ تطبیقیں دیتے تھے، تابعین دیتے تھے، تبع تابعین دیتے تھے، محدثین دیتے تھے، فقہا دیتے تھے، آج کے علماء بھی تطبیقیں دیتے ہیں اپنے طور پہ، تو اس کی اجازت ہے۔ باقی جو چیز طے ہے، یعنی جو چیز سب کے ہاں مسلمہ ہے، یعنی صحابہ جس پر سب کا اتفاق ہے، اس کے اندر پھر ہمیں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ چیز، وہ اجتہاد ثابت ہو چکا ہے، اجماعی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ اگر اس کے اندر گنجائش ہے تو پھر اجتہاد تو قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ عالم۔ جی کسی اور کا کوئی سوال؟ جی جی اب ہمارا جو ہے نا وہ صحیح بخاری والا، تو اس میں میں نے بات کی تھی شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ سے، وہ آج کراچی ہیں، تو ان سے بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ ابھی ہماری خواہش ہے کہ صحیح بخاری کا جو آخری پیریڈ ہے، صحیح بخاری کا جو آخری سبق ہے وہ آپ خود پڑھائیں، تو انہوں نے یہ حامی بھری ہے۔ تو جس طرح مدارس کے اندر اس کی تقریب بخاری ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ واپسی پر آئیں گے، 9 10 11 12 کسی بھی دن کو جو ہے نا ہم طے کر لیں گے، تو وہ انشاءاللہ صحیح بخاری کا آخری سبق، وہ آخری جو باب ہے وہ پڑھائیں گے۔ اس کے لیے آپ میں سے بعض ساتھیوں نے، امید ہے کہ وہ جو صحیح بخاری کی تقریب ہوتی ہیں، کسی نے اٹینڈ کی ہوگی نا مدارس کے اندر؟ جی کسی نے کی ہے؟ نہیں شیخ ادھر اچھا نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کی؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا جی، صحیح بخاری کا آخری باب قرات کرنا ہوتا ہے، تو آگے پھر شیخ جو ہے نا شرح کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس یعنی جس طرح ہم کلاس میں پڑھتے ہیں تو وہ شیخ پڑھاتے ہیں، تو یہ مدارس کے اندر بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو تقریب بخاری یا تقریب تکمیل صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ آخری باب جو ہے نا وہ ایک طالب علم قرات کرتا ہے، اور پھر شیخ اس کی آگے وضاحت اور توضیح کرتے ہیں، تو ہمارا بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا، اللہ نے چاہا۔ اس کو آپ تقریب بخاری کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ آخری سبق کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی اس کو نام دے دیں، تو ہمارا جو یہ سلسلہ ہے آن لائن کا، اس میں جہاں تک ہو سکا وہ شیخ انشاءاللہ اس کی جو ہے نا توضیح کریں گے آخری باب کی۔ تو اب یہ ہے کہ وہ آ، آخری باب پڑھنا کون چاہیں گے؟ آخری باب اس میں بھی بڑی ہے، مدارس کے اندر لے دے ہوتی ہے، کون پڑھیں گے جی؟ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر اس میں ظاہر ہے اسپیکر تو آن ہو گیا ہے تاجور بشیر صاحب کا، تو کوئی اور خواہش مند ہے تو وہ بھی پھر ہم پورا اندازی کر لیں گے نا، اگر کوئی یہ ذمہ داری جی تو ہو گئے ہیں جی، جی کوئی اور خواہش مند ہیں؟ جی شیخ صاحب، خواہش تو میری بھی ہے، لیکن میری ترجیح تو یہی ہوگی کہ معاویہ بھائی کر لیں، باقی خواہش تو ہوتی ہے آدمی کی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس کو میں نا اس کی جو ریکارڈنگ چلتے رہنے دوں یا بند کر دوں؟ چلیں بس دوسرے ساتھی بھی سننا چاہیں گے تو سن لیں گے۔ جی جی ابو عبداللہ عارف صاحب اور ڈاکٹر تاجور بشیر صاحب، یہ دو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے، اب ان کا فیصلہ جو ہے نا وہ قرآن سے ہوگا،
کیا خیال ہے؟ یا دونوں میں سے کوئی دوسرے کو تفویض کرنا چاہیں گے تو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ اخلاص احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی خواہش ہے مگر معاویہ بھائی کو۔ اچھا جی، لو جی تاجور صاحب آپ کے نام جو ہے نا وہ پورا پورا پورے نوبت ہی نہیں آئی، تو یہ ابو عبداللہ صاحب نے آپ کو جو ہے نا وہ چوز کر لیا ہے جی۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا جی، اب میں نے آپ یا تو ہے کہ اپنے سے لے کر جو امام بخاری تک سند کو اگر آپ قرات کر سکیں تو وہ کر دیں، اگر آپ صرف سادہ باب پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ باب پڑھ دیں، یہ آپ کے اوپر ہے، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ اب دو صورتیں ہیں جی تاجور صاحب، یا تو آپ جس طرح مدارس کے اندر ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے، تمام مدارس میں نہیں، سارے بچے نہیں کرتے، کہ آپ اپنے سے لے کر باسند یعنی اپنے سے لے کر امام بخاری تک، اور امام بخاری سے پھر آگے جو سند چلے گی وہاں تک آپ باسند پڑھیں، یا کہ صرف جس طرح ہم سادہ باب پڑھتے ہیں تو باب پڑھ کے باب کو اللہ تعالیٰ و نظر الموازین القسط یہاں سے لے کر پھر آگے آپ کمپلیٹ کر دیں، دو صورتیں ہیں۔ جی شیخ شیخ صاحب صاحب جیسے اگر ہیں تو بہت فرمائیں۔ فائدہ ہو جائے گا، ہمیں بھی، ہمیں سارا ایک سلسلہ پتہ چل جائے گا، ریکارڈ میں بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی تاجور صاحب، جی ٹھیک ہے۔ جی شیخ صاحب یہی یعنی قراءۃ علی شیخنا وہ ہوگا، یا جو پہلے بھی اسانید مطلب شیخ صاحب ہمیں اجازت دو موجود ہیں میرے پاس الحمدللہ، ایک تو خاص صحیح بخاری کا ہے اور ایک تو مطلق شیخ نے دیا نہیں ہم تو آپ کو دیں گے نا انشاءاللہ، ہم آپ کو دیں گے نا انشاءاللہ۔ ہے۔ اصل جی میں شیخ محترم۔ اس طرح نا میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو صحیح بخاری میں اپنے سازہ کا ذکر کر دیتا ہوں نا آپ کے سامنے، تو میں نے صحیح بخاری ویسے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب سے بھی پڑھی ہے، میں نے صحیح بخاری شیخ قمر الزمان المدینی حفظہ اللہ سے بھی پڑھی ہے، میں نے صحیح بخاری شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ سے بھی ایک جلد پڑھی ہے، اور مجھے صحیح بخاری کا اجازہ یہ محدث دوراں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے بھی حاصل ہے، انہوں نے مجھے اجازہ دیا ہے الحمدللہ۔ تو اور آپ نے ان سے صحیح کامران پڑھی ہے جو باقی شیوخ کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے؟ جی جی کامل سے بخاری پڑھی ہے، بارک اللہ فیکم۔ تو تو ان میں سے پھر اب اس میں یہ بھی ہے نا، شیخ امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ اور شیخ قمر عثمان المدینی حفظہ اللہ تعالیٰ، ان دونوں کے جو سند ہے نا جو ایک ہی ہے، یعنی ان کے مشائخ ایک ہیں، دونوں نے صحیح بخاری ایک ہی شیخ سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ کا مجھے نہیں علم کہ انہوں نے صحیح بخاری کن سے پڑھی ہے، شیخ زبیر رحمہ اللہ کے پھر آگے اساتذہ ہیں، کئی ایک اساتذہ ہیں، شیخ بدی بھی ہیں اور بھی اساتذہ ان کے، جن سے عبدالسلام بن محمد پٹوی صاحب ان سے بھی ہے، اس کے علاوہ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے بھی ہے، ایک شیخ حافظ عبدالسلام رحمہ اللہ سے بھی ہے، اس طرح شیخ ابو الرجال رحمہ اللہ سے بھی ہے، اور بھی مشائخ سے جو ہے نا انہوں نے صحیح بخاری اجازتاً و قراءتاً انہوں نے جو ہے نا وہ کی، تو میں آپ کو انشاءاللہ جو سند کو پرووائڈ کر دوں گا، تو آپ جو ہے نا اس کو پھر وہ قراءت کر دیجیے گا شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ پر، تو وہ آگے پھر انشاءاللہ اس کی توضیح کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی شیخ محترم جزاکم اللہ خیر۔ تو باقی یہ ہمارا آخری درس تھا،
جو اس میں کمی کوتاہی ہے یقیناً ہے بھی، وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ جو اس میں کچھ صحیح ہوا وہ فقط اللہ رب العزت کی فضل اور اس کے کرم سے ہے۔ جو بھی کوشش تو میں نے کی ہے، لیکن جو بھی اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے اسے ہم اللہ رب العزت کے ہاں معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتے ہیں، وہ ہمیں ہماری اس کوتاہی اور سستی پر معاف کر دے۔ ہماری اس جو ادنا سی کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور ہمیں اس سے بہتر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا خوگر بنا دے، علم کا حریص، اور محدثین رحمہم اللہ اجمعین ان کے جیسا حرص علم کو حاصل کرنے کا، طلب کرنے کا وہ عطا کر دے۔ صحابہ جیسا ذوق، صحابہ جیسا شوق اللہ وہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں خیر پر جمع کرے، شر سے محفوظ فرمائے، ایک دوسرے کو خیر پر لانے والا، خیر پر جمع کرنے والا بنا دے۔ باقی آپ سے بھی کبھی اونچ نیچ ہو گئی ہے میری طرف سے تو اس سے بھی میں معافی کا طلبگار ہوں، خواستگار ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تو باقی امتحان کے والے سے ہم ذکر کرتے رہیں گے، آپ تیاری رکھیں۔ باقی اگر کوئی اور ساتھی بات کرنا چاہتے ہیں بات کر دیں، پھر ہم ریکارڈنگ اب آف کر رہے ہیں۔ جی آخری بات غالباً کہ مقالہ کے حوالے سے پہلے عرض کیا تھا کہ مقالہ کے نمبر تقریباً 150 کے قریب ہوں گے، 140 50 160 اس کے قریب۔ تو مقالہ جو ہے نا یہ کمپلسری ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جس نے بالکل بھی سٹارٹ نہیں کیا اس کو تو اس میں سے کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا، اور جس نے چلو کچھ لکھا ہے، محنت کی ہے، اس کی محنت پتہ چل جائے گی نا۔ ایک صفحہ آپ دکھائیں گے نا، ایک صفحہ بھی کوئی دکھائے گا، اس کی محنت پتہ چل جائے گی اس نے محنت کی ہے یا نہیں کی، یا نقل کی ہے۔ تو اتنا تو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے انسان کو کہ بھی یہ محنت کیا ہوا ہے یا یہ صرف نقل کیا ہوا ہے۔ کیونکہ ایک جو نیا بندہ جو تحریر کرتا ہے اس کے اندر، اور ایک جو کئی سالوں سے تحریر کر رہا ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے نقل کر کے لکھیں گے نا، پھر اس کی لکھی ہوئی کو آپ ہمیں دکھا دیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کی تحریر نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی لکھی ہوئی کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو یہ الگ بات ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اس میں تحریر کے معاملے کے اندر، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی اپنی تخلیق ہے کہ یا کہ یہ کسی کی ہوئی بات کو نقل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے نا اس کو سیریس لیں، اور یہ آپ کا جو ہے نا خلاصہ ہے اس ساری پڑھائی کا۔ تو باقی جو امتحانات ہیں وہ تو ہوں گے۔ تو ابھی بتائیے گا نمبر وائز کہ اس کا مقالہ کہاں پہنچا ہے۔ سب سے پہلے اخلاص احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب مکمل ہے الحمدللہ، بس میں نے اس کا پی ڈی ایف بنایا ہے، بس سمجھ لیں پروف ریڈنگ کر رہا ہوں اس کی، جو ہے نا جو سامنے غلطی آ رہی ہے وہ لکھنے میں ہوئی ہے، ٹائپنگ میں، تو باقی انشاءاللہ مکمل ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک، سیدک اللہ۔ تو آپ وہ مجھ سے جو ہے نا جیسے پروف ریڈنگ مکمل ہو 2 4 دنوں میں، 5 دنوں میں، 1 ہفتے کے اندر وہ مجھے آپ ارسال کر دیں۔ جی انشاءاللہ۔ جی آگے جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جی ایس جنید سلیم صاحب۔ جی شیخ صاحب، میں نے تھوڑا بہت بنایا ہوا ہے، لیکن میں انشاءاللہ اتوار سے چھٹیاں لے رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے ذرا نا 2 3 کام ایک ساتھ نہیں ہوتے، تو ایک وقت میں ایک ہی چیز کر پاتا ہوں۔ بھی میں نے سارا لٹریچر وغیرہ تو جمع کر لیا ہے، لیکن لکھائی نہیں کی ہے، تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اتوار پیر سے میں چھٹیاں لے رہا ہوں، اور پھر یکسوئی کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو تحریری شکل بھی دے دوں گا، اور امتحان کی تیاری بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بارک اللہ فیک، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا ضرور۔ عارف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ محترم، میں نے بھی تھوڑا بہت نہیں ٹھیک ٹھاک لکھا ہے، اس میں ایک دو ٹاپک ابھی پینڈنگ ہے، ان کو بھی انشاءاللہ اس ہفتے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی۔ جی شیخ محترم، میں نے تقریباً 3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ 1 ہفتہ لگ جائے گا، تو اس ہفتے میں نے الحمدللہ کافی کوشش کی، اور لیکن اس کے باوجود وہ ایک آخری حصہ اس کا رہ گیا جو اہم حصہ ہے اس کا، تو 55 صفحے تقریباً 55 صفحات مکمل ہوئے الحمدللہ، اور 15 صفحات اور لکھنے پڑیں گے، تو شیخ محترم یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے، امتحانات سے پہلے ہی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ اللہ برکت دے گا۔ بارک اللہ۔ جی ام عبد الرحمن صاحبہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم پہلے تو نہیں لکھ سکی، لیکن ابھی میں لکھ رہی ہوں، تو وہ پہلا جو ہے وہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بھیجتی ہوں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے۔ بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی فرا کلیم صاحبہ۔ جی السلام علیکم شیخ محترم۔ شیخ محترم میں نے جو آپ کو بھیجا تھا لاسٹ، اس کے بعد سے میں لکھ نہیں پائی ہوں، انشاءاللہ میں کل یا پرسوں سے سٹارٹ کروں گی دوبارہ سے، جو میرے ذہن میں پوائنٹس رہ گئے ہیں کہ مجھے میرے پوائنٹس بھی ہیں کچھ، اور میں نے کچھ چیزیں کچھ ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا ادھر کتابوں سے، تو وہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بہت اچھی طرح سے لکھنا آتا نہیں ہے مجھے، تو جو کی ورڈز ہوتے ہیں انہی کتابوں میں ہوتے ہیں، تو اسی کو دیکھ کے مجھے لکھنا پڑتا ہے، اگر میں اپنی اس میں لکھوں زبان میں تو وہ بہت عجیب سی وہ ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھ لیجیے گا، اگر آپ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، تو میں اس کو کریکشن کر لوں گی۔ آپ بس کوشش کر رہے ہیں، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدد کرے آپ سب کی۔ تو پیپروں کے حوالے سے جو پیٹرن ہے نا، پیٹرن وہ پیچھے والا جو ہم نے پچھلا سیمسٹر پڑھا تھا نا، انشاءاللہ وہی ہوگا، انشائیہ بھی اس میں ہوگا، مروزی بھی ہوگا اس میں، یہ سارے چیزیں اعراب وغیرہ، اس کے بعد ترجمہ، تو وہ انشاءاللہ پیپر میں کوشش کروں گا کہ اس کو یعنی وہ تو انشاءاللہ جو ہے نا پیپر یعنی پوری کتاب کا گھیراؤ کرے، امید ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت آسان بھی نہیں ایک ہوگا، بہت آسان بھی نہیں ہوگا اور بہت مشکل بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے بہتر ہوگا، اس کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ کہ جو اس کو اس کی تیاری کرے گا، جو تیاری نہیں کرے گا اس کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا بس۔ جی شیخ محترم ایک گزارش تھی آپ سے، کچھ دنوں پہلے کلاس میں ڈسکس ہوا تھا کہ جب ہماری کلاسز ختم ہو جائیں گی تو آپ بخاری کا ہمیں مزید اور پڑھائیں گے، تو اس سلسلے میں کچھ مزید پروگریس ہوئی، آپ نے کچھ سوچا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بخاری کو ڈیٹیل میں پڑھیں، تو کیا یہ پاسبل ہے آپ کے لیے کہ آپ ہماری کلاس کے لیے وقت نکال سکیں؟ جی میرے کچھ ذہن میں ہے تو صحیح، میں میرا ارادہ یہ تھا کہ جو ہم ایک جو تخصص ٹائپ ہوتا ہے نا، تخصص کہہ لیں آپ اس کو، یا ایک مختصر دورہ کہہ لیں 6 ماہ کا، اس طرح یہ 6 ماہ کا سیمسٹر ہمارا ہوتا ہے نا، اس طرح ایک ہم سیمسٹر مزید کریں، وہ اس طرح ہو کہ اس میں حدیث کے حوالے سے اور کچھ اور یعنی جو نا عملی کام، عملی جس طرح مقالہ ہے یا اس طرح کی جو ہے نا عملی چیزیں، صحیح بخاری کے کچھ منتخب ابواب ہم پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ جو اصول حدیث ہم نے کچھ پڑھا تھا تو اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے، جس طرح ہم نے یہ دورہ کیا تھا پچھلے سال انہی ایام میں، تو اس کو کچھ ہم نے جو نا ادھورا رہ گیا تھا، اس کو ہم جو ہے نا وہ
کہہ لیں کہ پوری شد و مد کے ساتھ اس کو مکمل کریں تاکہ اس کے اندر مزید نکھار آئے. تو یہ میرا کچھ ذہن میں ہے، لیکن ابھی تک اس کو فائنل نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ جب تک شیخ ابو یحییٰ صاحب سے بات نہیں کی جائے گی تب تک کچھ فائنل نہیں ہے. ان سے میں گزارش کروں گا اگر تو کو پاسبل ہوا تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی چند دنوں کے اندر جو ہے نا ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں اس حوالے سے. تو آپ کی کوئی اس بارے میں کوئی رائے ہے تو وہ آپ جو ہے نا وہ پیش کر سکتے ہیں اس متعلق، یا اس سے ملتی جلتی کوئی رائے آپ دینا چاہیں گے کہ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ آپ ابھی دینا چاہتے ہیں ابھی دے دیں، اگر بعد میں دینا چاہتے ہیں تو بعد میں دے دیں. کسی کا کوئی اور سوال؟ جی پھر ختم کریں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.